अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाजिर खिदमत है उमैरा अहमद की नावल आब हयात की अगली किस्त। वो दिन वर्ल्ड बैंक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया था। पैट्रिस एबिका कोमा की हालत में मर गया था। सालार सिकंदर ने वो खबर बैंक से वापस आकर टीवी पर सुनी थी। उसके लिए एक धचका और था, मगर ये वो खबर थी जो उसके लिए गैर मुतवक्को नहीं थी। वो पैट्रिस एबिका को जिस हालत में देख कर आया था, उसके बाद उसका दोबारा नॉर्मल होना नामुमकिन था। लेकिन वो रात वर्ल्ड बैंक के लिए स्याह तरीन रात थी। पैट्रिस एबिका मरने से पहले वर्ल्ड बैंक की मौत का सामान कर गया था। एबिका सीएनएन के सबसे अहम सहाफ़ी से मुलाकात करने वाला था। उसके प्रोग्राम के सिलसिले में एडिसन कॉपर 2 हफ्ते बाद कांगो में बारानी जंगलात के हवाले से एक प्रोग्राम करने जा रहा था। इसने इंग्लैंड और यूरोप के अखबारात में पैट्रिस एबिका के इंटरव्यूज़ और पिकनिक्स की बका के लिए चलाई जाने वाली इस मुहिम के बारे में बुनियादी मालूमात लेने के लिए अपनी टीम के एक फ़र्द के ज़रिए उससे रब्ता कायम किया था। एबिका को अंदाज़ा नहीं था कि एंड्रिस कॉपरो की तरफ से मिलने वाली इस कॉल ने उसकी मौत और ज़िंदगी के हवाले से भी फैसला कर दिया है, मगर ताख़ीर बस थोड़ी सी हुई थी। उसकी निगरानी करने वाले लोगों से एक सरासमगी और बदहवासी फैली थी। इन लोगों ने, जिन्होंने ये तय करना था कि अचानक से सीएनएन के मंजर आम पर आ जाने के फ़ौरन बाद एबिका का क्या करेंगे। तशवीश इस बात पर भी थी कि अगर एबिका और पेगमिस के हवाले से कॉपरो ने प्रोग्राम करने का फ़ैसला कर लिया है, तो चोटी के और कितने ऐसे सहाफ़ी हैं जो इस प्रोजेक्ट के हवाले से प्रोग्राम करने की तैयारियों में थे। एबिका का जिन छोटे मोटे जर्नलिस्ट को बड़ा और ताकतवर समझकर वाशिंगटन में उनके साथ घंटों गुजार कर वो आता था, वो सभी पहले ही एबिका की निगरानी करने वाले लोगों में की फहरिस्त में शामिल थे। इनसे एबिका के हवाले से ही बात पहले से कर ली गई थी। इन्हें इस प्रोजेक्ट और इसके इश्यूज़ को की कवरेज के हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट की हिदायत भी पहुंच गई थी कि अमेरिका के मफादात के लिए इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई मनफी खबर की कवरेज और रिपोर्ट किस कदर नुकसानदेह हो सकती है। इन छोटे चैनल्स और न्यूज़ जर्नलिस्ट को ताबे करना आसान था। सीएनएन जैसे बड़े इदारे को अमेरिकन मफाद को हर चीज़ पर बालातर रखने की सोच के ताबे रखना मुश्किल नहीं था, मगर मुश्किल था। इन न्यूज़ जर्नलिस्ट की आलमी मकबूलियत और पहुंच और पर कंट्रोल रखना जो सीएनएन पर थे, जब वो किसी इशू को कितना भी अमेरिका के मफादात को बालातर रखने की कोई पॉलिसी के बावजूद उठाते थे, दुनिया में किसी न किसी नए तनाज़े को जन्म दे देते थे। वो यहाँ भी एबिका को मॉनिटर करने वाले लोगों को अचानक दरपेश आने वाला चैलेंज यही था। अगर वो प्रोग्राम कॉपरो एबिका से पहले पेश करने का इरादा न कर चुका होता, तो सीआईए के लिए कॉपरो को इसी ऑफेंसी सहाफ़त से रोकने का वाहिद हल ये था कि एबिका को इस तक किसी भी कीमत तक ना पहुंचने दिया जाता। यहाँ तक कि कॉपरो एबिका से उसका स्टेज पर रब्ता कर रहा था, और जब वो उसकी टीम पहले ही इसकी इशू पर बहुत काम करने के बाद कांगो की रवानगी की तैयारी में थी। और अब इस की सूरत हाल में क्या किया जा सकता था, ये वो चैलेंज था जिसने फौरी तौर पर एबिका को कॉपरो से मुलाकात के हवाले से सीआईए को परेशान किया था। और इस परेशानी में इजाफा तब हो गया था जब एबिका इस कॉल के मिलने के फ़ौरन बाद वाशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए चल पड़ा था। जब तक उनका अगला लाहेअमल फाइनल नहीं हो सका, एबिका का टाइम वार्नर सेंटर तक पहुंच चुका था। एंडरसन कॉपरो के साथ 2 घंटों की गर्मा गर्म नशिस्त के बाद जब वो सीएनएन स्टूडियो से बाहर निकला, तो एबिका का जोश पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। कॉपरो इस प्रोजेक्ट के हवाले से जिन मज़ीद लोगों से बातचीत करने वाला था, उनमें सालार सिकंदर नाम सरफहरिस्त था। सीआईए को अंदाज़ा था ये वो दिन था जब सालार सिकंदर सफ़र करते हुए रात को वाशिंगटन पहुंच रहा था, और इसे अंदाज़ा नहीं था कि बदकिस्मती इससे पहले ही वहाँ उसके इंतज़ार में बैठी है। एबिका ने इस इमारत से निकलने के बाद सेंट्रल पार्क की तरफ जाते हुए बेहद खुशी के आलम में सालार को कांटेक्ट किया था और उसे बताना चाहते थे कि अब उसे सीएनएन तक रसाई हासिल है। कॉपरो ही इसी प्रोग्राम के हवाले से वाशिंगटन के सीएनएन स्टूडियो में उसकी टीम के चंद लोग और भी इससे मिलने का मौका मिल जाएगा, और एबिका 7वें आसमान पर था। वो डेस्क बहुत लंबा था, इसमें और भी बहुत कुछ था, और पैट्रिस का जोश व खरोश वहीं ख़त्म नहीं हुआ था। उसने बहुत लंबे डेस्क को करते करते ईमेल कर दिया था। सालार सिकंदर इस फ्लाइट पर था, और कुछ घंटों के बाद जब वाशिंगटन उतरा, तब तक उसके राब्तों के तमाम ज़राए ज़ेर निगरानी आ चुके थे। पैट्रिस एबिका की वो आखिरी ईमेल सालार सिकंदर को उसकी मौत के बाद मिली थी, लेकिन इन लोगों को सालार सिकंदर के जहाज़ से उतरने से कई घंटे पहले मिल चुकी थी, जो पैट्रिस एबिका की ज़िंदगी और मौत के हवाले से फ़ैसला कर रहे थे। बाज़ औक़ात किसी शख्स की ज़िंदगी किसी दूसरे की मौत बन जाती है, और किसी दूसरे की मौत किसी की ज़िंदगी। एबिका की मौत के फ़ैसले ने सीआईए की फौरी तौर पर सालार सिकंदर को मार देने की हिकमत अमली तब्दील कर दी थी।
ورنہ اس سے پہلے سالار سکندر کو بینک کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے مذاکرات کے بعد اس کے انکار اور معاملہ حل نہ ہونے کی صورت میں ایک حادثاتی موت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اینڈرسن کوپرو نے ایبیکا کی ہونے والی اچانک ملاقات نے CIA کو یکدم پسپا کر دیا تھا۔ وہ ایبیکا اور سالار سکندر دونوں کو اکٹھا نہیں مار سکتے تھے، شاید مارنے کا سوچ ہی لیتے اگر ایک اتفاقی طور پہ دونوں ایک ہی وقت میں امریکہ میں موجود نہ ہوتے، اور وہ بھی دونوں قریبی شہروں میں۔ وہ ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے کہ کسی تفتیشی شروع ہونے کی صورت میں ایبیکا اور سالار کی طبعی موت کے درمیان کوئی قدرتی تعلق نکال دیا جائے۔ سالار کو فی الحال صرف خوفزدہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور CIA کو اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے غلط حکمت عملی غلط آدمی پر لاگو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیٹرس ایبیکا کو چند گھنٹوں بعد بروکلن کے ایک ایسے علاقے کی تنگ و تاریک گلی میں روکا گیا تھا جہاں ایک قریبی عمارت میں ایبیکا اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا۔ CIA کا خیال تھا کہ ایبیکا ان کے لیے حلوہ ہے جسے وہ آرام سے پکڑ کر لے جاتے۔ ایسا نہیں ہوا۔ ایبیکا ان دونوں افراد سے بے جگری سے لڑا جنہوں نے اچانک اس کی گاڑی روک کر اسے ریوالور دکھاتے ہوئے اندر بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ساری زندگی امریکہ کے مہذب دنیا میں مہذب طور طریقوں کے ساتھ گزاری تھی، لیکن جنگل اور جنگل کی زندگی اس کی سرزش اور جبلت میں تھی۔ اپنا دفاع کرنا اسے آتا تھا۔ وہ ان تربیت یافتہ گماشتوں کے قابو میں نہیں آ سکا۔ پستہ قامت ہونے کے باوجود وہ سخت جان اور مضبوط تھا۔ وہ پٹتا اور پیٹتا رہا تھا۔ لڑتے لڑتے ریوالور ایبیکا کے ہاتھ میں آ گیا، اور ایک بار ریوالور ہاتھ میں آنے کے اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان دونوں افراد پر گولیاں چلا دیں۔ گولی ایک کو لگی تھی، لیکن دوسرا خود پر فائر ہونے سے بہت پہلے اپنا ریوالور نکال کر ایبیکا پر 2 فائر کر چکا تھا جو اس کے سینے میں لگے تھے۔ یکے بعد دیگرے ہونے والے ان 3 فائرز نے سڑک پر چلتے راہگیر کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہی میں سے کسی نے پولیس کو فون بھی کر دیا تھا، لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی دونوں ایجنٹ شدید زخمی حالت میں تڑپتے ہوئے ایبیکا کو گاڑی میں ڈال کر فرار ہو چکے تھے۔ ایبیکا کی وہ حالت اس دن CIA کے لیے ایک دوسرا جھٹکا تھی۔ انہیں ایبیکا صحیح سلامت کچھ گھنٹوں کے لیے چاہیے تھا تاکہ اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو نابود کر سکتے جو ایبیکا کی موت کی صورت میں کسی اور کے ہاتھ میں لگ جانے کی صورت میں اس کے لیے کوئی اور پیٹرس ایبیکا کھڑا کر دیتے۔ CIA کے لیے فی الحال سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ ایبیکا کے دستخط کیسے حاصل کیے جائیں جن کی انہوں نے فوری طور پہ ضرورت تھی تاکہ وہ اس کی لاکر کھلوا سکتے جہاں اس کی اصلی دستاویزات تھیں۔ ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ ان اصلی دستاویزات کو حاصل کرنے کے بعد ایبیکا کو ختم کر دیتے، مگر سب کچھ الٹ ہوا۔ پلان A اور پلان B دونوں ناکام ہو گئے۔ اب CIA کو پلان C سے کام لینا تھا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایبیکا کے پاس ایک پلان D بھی تھا جس کا انہیں پتہ بھی نہیں چل سکا۔ وہ کانگو میں اپنی ایک گرل فرینڈ کے پاس اپنی وصیت چھوڑ کر آیا تھا۔ سالار جس رات واشنگٹن کے لیے روانہ ہوا تھا، اس کے اگلے دن امامہ کی گائنیکولوجسٹ نے اسے فون کیا تھا۔ امامہ کے معائنے کی تاریخ 3 دن بعد تھی۔ اس کی امریکن ڈاکٹر نے اسی دن ایمرجنسی میں آنے کے لیے کہا تھا کیونکہ اسے کسی میڈیکل کیمپ میں شرکت کے لیے اگلے 1 ہفتے کے لیے گھانا میں جانا تھا۔ اس کی سیکرٹری نے امامہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی تمام اپائنٹمنٹس ری شیڈیول کر رہی ہے۔ اس نے امامہ کو آج کے دن کا کہا تھا۔ امامہ کسی غور و خوض کے بغیر جانے کے لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ اسے ایک معمول کی بات سمجھ رہی تھی، اس میں اس کا قصور بھی کوئی نہیں تھا۔ اگر سالار سکندر CIA کے ہاتھوں بے بس ہو رہا تھا تو امامہ سے تو کوئی شے ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح جبریل اور عنایہ کے ساتھ ہیڈی کو بھی ہسپتال لے گئی تھی۔ وہ کنساشا کے بہترین ہسپتالوں میں سے ایک تھا کیونکہ وہاں زیادہ تر غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیز اور سفارتکاروں کا علاج ہوتا تھا۔ سالار اس وقت فلائٹ پر تھا، اور امامہ کا خیال تھا کہ جب تک وہ واشنگٹن پہنچا اسے وہ بہت پہلے گھر بھی واپس آ جاتی، لیکن وہ گھر واپس نہیں آ سکی تھی۔ اس کی ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد کچھ تشویش کے عالم میں اسے کہا تھا کہ اس کے بچے کی حرکت ایب نارمل محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ کچھ اور ٹیسٹ کروانے ہوں گے اور ساتھ میں سے کچھ انجیکشن بھی لینے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے اسے فوری طور پر ہسپتال میں کچھ گھنٹوں کے لیے یہ کہہ کر ایڈمٹ کر دیا تھا کہ انہیں زیر نگرانی رکھنا ضروری ہے۔ اسے ایک کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا، اور جو انجیکشن اماموں کو دیے گئے تھے وہ درد بڑھانے والے انجیکشن تھے۔ اماموں کو گھر سے غائب اور سالار اور اپنی کسی فیملی ممبر سے رابطہ منقطع رکھنے کے لیے CIA کے پاس اس سے بہترین کوئی حل نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے بچے کی پیدائش قبل از وقت عمل میں لائی جائے۔ امامہ انجیکشن لگوانے سے پہلے ہسپتال کے کمرے میں ہی ہیڈی، جبریل اور عنایہ کو لے آئی تھی۔ اس وقت اس کا یہ خیال تھا کہ چند گھنٹوں بعد وہ گھر واپس چلی جائے گی، لیکن اسے پہلی بار تشویش تب ہوئی جب اسے درد شروع ہوا۔ ڈاکٹر نے اس کی تصدیق کر دی کہ انجیکشن کی ریئیکشن کے میں شاید انہیں بچے کی زندگی بچانے کے لیے فوری طور پر اسے دنیا میں لانا پڑے۔ وہ پہلا موقع تھا جب امامہ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔
وہ کنساشا میں گھر کے چند ملازمین کے علاوہ اس کا کوئی ہلکا احباب نہیں تھا جنہیں وہ کسی بحران میں مدد کے لیے پکارتے یا جن پر بھروسہ کرتے۔ ان کا جتنا میل ملاپ تھا وہ سرکاری اور غیر ملکی تھے۔ فوری طور پہ ماما کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بچوں کو کہاں بھیجے۔ اس کی ڈاکٹر نے اس کی مدد کی، پیشکش کی کہ وہ بچوں کو اپنے گھر رکھ سکتی ہے، لیکن امامہ کے لیے تو ناممکن تھا کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں جنون کی حد تک محتاط تھی، اور خاص طور پہ جبریل کے حوالے سے یہ غیر فطری نہیں تھا۔ اس نے ایک بھرے پورے خاندان سے نکل کر 10 سال قید تنہائی کاٹی تھی، اور پھر امید اور ناامیدی کے درمیان لٹکتے اس نے ان خونی رشتوں کو پایا تھا۔ وہ اس کی کل کائنات تھے۔ وہ اسے اس وقت ملے تھے جب وسیم کی موت کے بعد مایوسی کے سب سے بدترین دور سے گزر رہی تھی۔ جبریل اس کی زندگی میں بہار کی طرح آیا تھا۔ اس کے وجود کے اندر پلتے ہوئے بھی اس نے ماں کو کسی مسیحا کی طرح سنبھالا تھا۔ جبریل عام بچوں جیسی عادات نہیں رکھتا تھا۔ ذہانت اسے باپ سے ورثے میں ملی تھی، لیکن برداشت اس نے کہاں سے لی تھی یہ ماما نہیں جان پائی تھی۔ اس کے دونوں بچے ضدی اور شرارتی نہیں تھے، لیکن جبریل میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور سمجھداری تھی جو اس کی معصوم چہرے پر بلا کے سجتی تھی۔ اسپتال میں ماما ڈاکٹر کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو بھی اسی کے سامنے ہوتی رہی تھی، اور وہ چپ چاپ بیٹھا سن اور دیکھ رہا تھا۔ امامہ نے ہیڈی کو اپنے بچوں کی ذمہ داری سونپنے سے پہلے جبریل کو عنایا کی ذمہ داری سونپی۔ اسے بہن کا خیال رکھنے کا کہا تھا اور کبھی بھی اسے اکیلا نہ چھوڑنے کا کہا تھا۔ جبریل نے ہمیشہ کی طرح سر ہلایا، فرمانبرداری سے۔ یہ ذمہ داری اسے پہلی بار نہیں سونپی گئی تھی، ہمیشہ سونپی جاتی تھی۔ لان میں اکیلے کھیلتے، کسی شاپنگ مال میں شاپنگ کے دوران پرام میں بیٹھے، گاڑی میں اکیلے بیٹھے، جبریل جب سالار کبھی سروس اسٹیشن یا کسی جگہ اکیلا انہیں لے جاتا، کچھ منٹوں کے لیے اترتا، کچھ لینے جاتا، جبریل خود بخود کمانڈ سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ عنایا بھائی کی فرما برداری کرتی تھی۔ ایک بار پھر جبریل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور ایک بار اس نے ہمیشہ کی طرح ماں کو تسلی دی تھی، آپ نیا بیبی لے آئیں، میں بیبی کو بھی کا بھی خیال رکھوں گا۔ 4 سالہ جبریل نے انگلش میں ماں کو تسلی دی۔ اس کی تسلی ماما کے ہونٹوں پہ اس کی تکلیف میں بھی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے اس ان دونوں کو گلے لگا کر چوما تھا، اور پھر ہیڈی کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر اور سالار کو اطلاع دینے کا کہتے ہوئے اپنا فون اور بیگ تھما گئی تھی۔ اور جب وہ ہوش میں آئی تو کمرے میں اکیلی تھی۔ وہاں نہ ہیڈی تھی، نہ جبریل تھا، نہ عنایا، نہ ہی حمید۔ یوٹیوب پر کسی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ایک سیاہ فام بروکلن نے ایک نسبتاً پسماندہ حصے میں ایک پاس سے گزرنے والی گاڑی سے یکدم نکلنے والے 2 سفید فام سے لڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پیٹرس ایبیکا ان سفید فام کے ہاتھوں میں ریوالورز، اور سے وہ بچنے کی کوشش کرتا، ان پر جھپٹتا، ان سے فائر کے بعد گرتا، ان کے ہاتھوں گولی کھاتا نظر آیا۔ پھر ان دونوں افراد کا اسے بے رحمی سے گھسیٹ کر گاڑی میں تقریباً پھینکنے والے انداز میں گرایا جانا بھی اس ویڈیو میں تھا۔ ویڈیو سیل فون سے نہیں، اس بلڈنگ میں رہنے والے ایک سیاہ فام نوجوان چھوٹے بچے نے بنائی تھی، جو اتفاقاً اس جگہ قریبی ایک بلڈنگ میں دوسری منزل کی کھڑکی سے ایک اسکول پروجیکٹ کے سلسلے میں ویڈیو شوٹ کر رہا تھا۔ اس بچے کی ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے بھی چلا کر ان 2 سفید فام کو گاڑی میں کھینچ کر ڈالنے کی کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش کی تھی، اور ان کی نمبر پلیٹس کو بھی زوم کر کے ریکارڈ کر لیا تھا۔ پولیس کو ویڈیو دینے سے پہلے اس نے وہ ویڈیو سیاہ فام کی جگہ امریکہ میں ہونے والی زیادتیوں والی ایک ویب سائٹ پر منتقل کر دی تھی، اور ویب سائٹیں سے یوٹیوب پر۔ اگلے 12 گھنٹوں میں ویڈیو یوٹیوب پر دستیاب ہو گئی تھی۔ اس پر بے شمار لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا تھا، ہزاروں ملامتی تبصرے اور سفید فاموں کے لیے گالیاں۔ وہ 12 گھنٹوں میں یوٹیوب سے نیوز چیلنج بلا گئی تھی، وہاں سے بین الاقوامی نیٹ ورکس پر۔ پیٹرس ایبیکا کو پہچانا مشکل نہیں تھا، وہ بہت جلدی پہچانا گیا تھا، اور پولیس اس جگہ سے قریبی اسپتال میں بھی پہنچ گئی تھی، جہاں وہ ایجنٹس ایبیکا کی زندگی بچانے کے لیے فوری طبی امداد دلانے گئے تھے، اور اسپتال کی انتظامیہ کو بھی پتہ چلا تھا کہ وہ ایک اسپیشل مریض ہے جسے CIA کے 2 ایجنٹس لے کر آئے ہیں۔ اس کی حالت کچھ بہتر ہونے پر سرجری کے فوراً بعد وہاں سے لے گئے تھے۔ NYPD سے CIA سے رابطہ کیا۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ایبیکا کا فوری طور پر واشنگٹن میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور وہ وہاں مر چکا تھا۔ CIA اب سر پیٹ رہی تھی کہ وہ میڈیا پر پیٹرس ایبیکا کے ایک حادثے میں زخمی ہو کر اسپتال جانے والی خبر کیسے درست ثابت کرتی۔ پیٹرس ایبیکا کے ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہونے کی خبر میڈیا پہ چلانا ان کی ایسی حکمت عملی تھی
جب ان کی گلے کی ہڈی بن گئی تھی۔ طوفان یوٹیوب پر کیا مچا تھا؟ طوفان تو وہ تھا جو CIA کے ہیڈ کوارٹر میں آیا تھا۔ ایک آسان ترین سمجھا جانے والا آپریشن CIA کے منہ پر ذلت اور بدنامی تھوپنے والا تھا۔ ساتھ امریکن گورنمنٹ اور ورلڈ بینک بھی پھنسنے والے تھے، اور فی الحال CNN کو اس مصیبت سے نجات تو ایک طرف، اس پر قابو پانے کا کوئی طریقہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ CIA کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک تیر سے دو شکار کرتے کرتے وہ اپنی کمان ہی توڑوا بیٹھے۔ انہوں نے پیٹرس کو نیو یارک کے اس ہاسپٹل میں چھوڑ دیا ہوتا تو ان کی بچت ہو جاتی، اور اسے کسی حادثے کا زخمی دکھا کر اس سے جان چھڑا لیتے، اور یہ کام واشنگٹن میں کرنا چاہتے تھے جہاں سالار سکندر تھا۔ اور اس دن واشنگٹن میں صرف ایک حادثہ ہوا تھا جس میں ایک زخمی پیٹرس ایبیکا کو ظاہر کر کے دونوں کو تبادلہ کیا گیا تھا۔ ہسپتال کی انتظامیہ کو ایبیکا کے حوالے سے معلومات تھیں، بالکل نیو یارک کے ہسپتال کی طرح جہاں ایبیکا کو پہلی بار لے جایا گیا تھا۔ اس کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی۔ CIA سرجری کے بعد ہسپتال سے اس کا ٹھکانے کو، جہاں جان بوجھ کر کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، وہاں لے گئی تھی جہاں انہیں آخری کام کرنا تھا جس کے لیے اسے واشنگٹن پہنچایا گیا تھا، جس کے لیے نیوز چینل پر بار بار اس حادثے کے زخمیوں اور مرنے والوں کے نہ صرف نام چلائے گئے تھے بلکہ ان کی پاسپورٹ سائز تصویریں بھی۔ CIA کو یقین تھا کہ نیوز چینل پر چلنے والی یہ خبر سالار سکندر کے علم میں ضرور آئے گی، اور انہیں یہ بھی یقین تھا کہ جس طرح کی قربت ان دونوں کی حالیہ کچھ عرصے میں رہی ہے، وہ متقاضی تھی کہ سالار اس سے ملنے ضرور جاتا۔ اندازے درست ثابت ہوئے۔ وہ خبر سالار نے دیکھ بھی لی تھی اور فوری طور پر اس سے ملنے بھی چلا آیا تھا۔ اگر کسی طرح وہ خبر اس کے علم میں نہ آتی تو اس سے ملنے نہ جاتا۔ تب CIA والے ہاسپٹل کے ذریعے سے رابطہ کرتے اور کہتے کہ پیٹرس ایبیکا کی آخری خواہش ہے کہ وہ سالار سکندر سے ملنا چاہتا تھا، لیکن انہیں پلان B کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سالار ایبیکا کو دیکھنے چلا گیا اور ہاسپٹل میں آنے جانے میں اسے تقریباً 2 گھنٹے لگے۔ CIA کے لیے اتنا وقت بہت تھا۔ اس کے کمرے میں لیپ ٹاپ سمت ہر چیز کا صفایا کرنے کے لیے جسے وہ کام کی سمجھتے تھے۔ سالار کو کسی اور کام کے لیے کمرے سے اتنی دیر تک باہر رکھنا ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ تو ساتھ ہی رکھتا تھا، لیکن ہسپتال جاتے ہوئے انہیں توقع تھی وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر جائے گا۔ سب کچھ ہوا بھی ویسے ہی جیسے ان کا پلان تھا، لیکن نتیجہ وہ نہیں نکلا جس کی انہیں توقع تھی۔ وہ ویڈیو انہیں لے ڈوبی تھی۔ کوئی بھی اس ویڈیو میں نظر آنے والے چہرے کے نقوش نہیں بھول سکتا تھا، وہ اتنے واضح تھے۔ اس ویڈیو میں دوسری سب سے زیادہ نمایاں چیز وہ وقت اور وہ تاریخ تھی جو اسکرین کے نیچے نظر آ رہی تھی، اور اس پیٹرس ایبیکا کی شناخت نہیں بدل سکتے تھے، اور واشنگٹن کے ہسپتال میں بظاہر حادثے میں زخمی ہو کر آنے والے اور مرنے والے ایبیکا کی شناخت بھی نہیں بدل سکتے تھے۔ وہ نیوز چینلز پر ایبیکا کی تصویریں نہ چلوا چکے ہوتے تو اس حادثے کے فوری شدید زخمی کے طور پہ تو شاید CIA یہی کرتی، ایبیکا کو واشنگٹن کے اسپتال میں واپس منتقل کر کے نیو یارک منتقل کر دیا جاتا، لیکن وہ ایک غلطی کے بعد دوسری اور پھر تیسری اور پھر چوتھی غلطی بھی کر بیٹھے تھے۔ اینڈرسن کوپرو کی ٹیم نے پیٹرس ایبیکا کی مشکوک حالت میں موت کے بعد ان پیغامات اور ای میلز اور ان ویڈیو میں نظر آنے والے وقت کو چیک کیا۔ وہ سب پیغامات، ای میلز جس میں ایبیکا نے کوپرو کے شو میں شرکت سے معذرت کرتے ہوئے کسی قسم کی معاونت سے بھی انکار کر دیا تھا، وہ اس ویڈیو کے 2 گھنٹے بعد کے میسیجز تھے۔ اور اس کے وقت کے بعد جب نیو یارک کے ہاسپٹل میں ایبیکا کی سرجری ہو رہی تھی، اور ایسے پیغامات صرف کوپرو کو ہی نہیں دوسرے پروگرام کے میزبانوں کو بھی مہیا کیے جا رہے تھے، یا ان صحافیوں کو جن سے ایبیکا پچھلے کچھ دنوں سے مل رہا تھا اور پگمیز کے مسئلے کو سامنے لانے کے لیے درخواست کر رہا تھا۔ اینڈرسن کوپرو نے ایک نیوز پروگرام میں پیٹرس کے ان تمام پیغامات، ان کی ویڈیو ٹائمنگ کی رپورٹنگ، سب کچھ پوائنٹ آؤٹ کیا، اور پھر اس نے نیو یارک کو واشنگٹن کے 2 ہسپتال کے معتبر ترین ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ راز کھول دیا کہ ان 2 ہسپتال میں داخل کرانے والے CIA سے تعلق رکھتے تھے۔ پیٹرس ایبیکا کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کون اسے مار سکتا ہے؟ کیوں مار سکتا ہے؟ اور اس کو صرف وہ شخص بتا سکتا تھا جس کا نام ایبیکا کوپرو کے سامنے کئی بار لے چکا تھا، جو واشنگٹن میں اسے ملنے کے لیے آنے والا واحد ملاقاتی تھا، اور جس نے اپنی شناخت ایبیکا کے رشتہ دار کے طور پر ظاہر کی تھی۔ امریکہ کے ہر نیوز چینل پر اس راز سالار سکندر کا نام اس حوالے سے چل رہا تھا۔ ہر کوئی سالار سے رابطہ کرنے میں ناکام تھا۔ 4 سالہ جبریل نے اپنے خاندان کو درپیش آنے والے اس بحران میں جو رول ادا کیا تھا، وہ اس کی زندگی میں وہ کئی بار ادا کر چکا تھا۔ یہ اس ننھے سے بچے کو تب علم نہیں تھا